नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा आयत नंबर 56। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया बी आयातिना हमारी आयात के साथ सौफ़ा अन करीब नुस्लिहिम दाखिल करेंगे हम उनको नारन आग में कुल्लमा जब कभी नाजिजत पक जाएंगी जुलूदुहुम खालें उनकी बद्दलनाहुम बदल देंगे हम उनको जुलूदन खालें गैरहा उसके अलावा लियज़ूकू ताकि वो चखें अल अज़ाबा अज़ाब को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अज़ीज़न ज़बरदस्त हकीमा हिकमत वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना बेशक वो लोग जो कुफ़र करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते। किसको? बिआयातिना हमारी आयात का इनकार करते हैं, हमारी आयात को नहीं मानते। सौफ़ा नुस्लीहिम नारा तो हम अनकरीब दाखिल करने वाले हैं आग में। ना मानने वालों का ठिकाना आग है, यानी सज़ा के तौर पे हम उनको आग में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नाजिजत जुलूदुहुम जब गल जाएंगी, पक जाएंगी। नाजिज कहते हैं गोश्त और फल के पकने को, दो चीज़ों के पकने को नाजिज कहते हैं। तो जब कभी पक जाएंगी, गल जाएंगी, क्या? जुलूदुहुम उनकी खालें, बद्दलनाहुम हम बदल देंगे उन्हें जुलूदन खालों से, उनकी खालों की जगह और खालें ले आएंगे। गैरहा उनके अलावा, हा जो है उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों करेंगे? लियज़ूकू ताकि वो चखें अल अज़ाब अज़ाब। ज़ुक जायका कहते हैं। जायका आमतौर पर कहाँ चखा जाता है? ज़ुबान पर। तो फिर यहाँ ज़ूकू क्यों इस्तेमाल हुआ है? स्किन के लिए, क्योंकि ज़ुबान की स्किन पर टेस्ट होता है ना। तो आग की सज़ा किस पर होगी? आग का अज़ाब किस पर महसूस होगा? इंसान को जो तकलीफ़ महसूस होती है, दर्द वगैरह होता है या जलने की तकलीफ़ जो महसूस होती है, वो उसके गोश्त या हड्डी पर नहीं होती, स्किन पर होती है। क्यों? ये सारे नर्वस सिस्टम जो है जिस्म में, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो स्किन के साथ ही है। कुल्लमा नाजिजत जुलूदुहुम जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी, गल जाएंगी, तो हम उनको बदल कर और खालें दे देंगे ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त, बहुत हिकमत वाला है। अज़ीज़ का लफ्ज़ इज़्ज़त से है। चार मायने होते हैं इसके। एक होती है इज़्ज़त और कदर। अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त, बहुत हिकमत वाला है। अब तो अमूमन तर्जमा क्या करते हैं अज़ीज़न का? ये कुदरत वाला, ज़बरदस्त। तो दूसरा है इज़्ज़त, कहर, जिसका गलबा हो हर चीज़ पर, हर ऐब और नक्स से पाक होना। हकीमन बहुत हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है, हर ऐब से और नक्स से पाक होना। हकीमन बहुत हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। हिकमत क्या होती है? किसी चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रखना। जुल्म क्या होता है? किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। अब हिकमत दो तरह की होती है, एक कौनी और एक शरई। कौनी किसको कहते हैं? हिस्सी और मानवी पीछे आप पढ़ चुके हैं, ये बार बार बातें आएंगी। कौनी कायनात, शरई शरीयत से। कौनी यानी कायनात की हर चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ पर थी और है। हिकमत कौनी क्या है? जो चीज़ जिस साइज़ की होनी चाहिए थी उतने ही साइज़ की है, वैसे ही है। दरख्तों के रंग देखें, दरख्तों के पत्तों के रंग देखें, जैसे होने चाहिए थे वैसे ही है। आसमान का कलर देखें, जैसा होना चाहिए था वैसा ही है।
اور آسمان پر ستارے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ زمین پر ہونے چاہیے یہ ستارے تاکہ ہمیں بجلی کا مسئلہ نہ ہو؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جو چیز جہاں رکھی وہاں ہی ٹھیک ہے، یہ ہے حکمت کونی۔ تو حکیمن جو ہم بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حکمت پوری ہوتی ہے، اور حکمت شرعی کیا ہوتی ہے؟ جو حکم جیسا اس نے دیا ہے وہ مناسب ہے۔ اگر 5 نمازوں کا حکم دیا ہے یا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، دین کے جو احکامات ہیں وہ کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر۔ اسی طرح جزا اور سزا کے فیصلے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے، کہ کس کو کہاں پر بھیجا جائے گا وہ بھی اس کا کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر۔ پھر آپ دیکھیے کہ حکیم کا لفظ حکمت سے بھی ہے اور حکم سے بھی ہے۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر، حکومت، یعنی اس سے حکم بھی بنتا ہے، اس سے حکمت بھی بنتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حکیمن وہ حکمت والا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ساری کائنات میں اس کی حکمت ہے۔ اسی طرح دین کے احکامات میں بھی حکمت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حکم والا ہے، اختیار والا ہے، تو اس میں کونی اور شرعی دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کونی اختیار کیا ہے؟ کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم۔ چاند، سورج، سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کا حکم چلتا ہے نا ان پہ۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ اسی کا حکم ہے اور وہ حساب لینے والا ہے۔ پھر اسی طرح شریعت میں کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ زبردست حکم والا ہے تو بھی معنی ٹھیک ہوگا، یعنی قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا۔ حکم کا لفظ بھی اسی سے، حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو حاکم ہوگا اس کی اتھارٹی بھی ہوگی۔ اب آپ آیت کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں جو، ہم انہیں آگ میں بھیجیں گے۔ وہ آگ بڑی سخت ہے اور سخت ہوگی، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی دھیمی نہیں ہوگی۔ اس آگ کو اور بھڑکایا جائے گا، کم نہیں ہونے دیں گے اس کو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں، لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس کیا ہوگا؟ اگر ٹمپریچر کم بھی ہونے لگے گا پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور وہاں آگ ان کی کھالوں کو چھوئے گی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آگ ان کی کھالیں چاٹ جائے گی، کھال جل جائے گی، جل کے پک جائے گی، اور جب اس میں ایسی کیفیت آئے گی کہ وہ سزا کا احساس نہ کرے تو اس کو چینج کر دیا جائے گا۔ دنیا میں کھال چینج کرنے کا عمل کبھی سنا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں، کہ جسم کسی اور کے حصے سے کھال کے جسم کے کسی اور حصے کے اوپر چپکاتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ عمل ہے۔ چھوٹا سا اگر کسی جگہ پہ کریش آ جائے یا کچھ ہو جائے تو کتنی دیر تک جلن ہوتی رہتی ہے۔ یہ ساری کھال اتار کے نئی کھال لگائی جائے گی، پورے کے پورے جسم پر جلنے کے بعد کتنی دیر بعد یہ عمل ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی۔ جب ان کو کھا چکی ہوگی تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پہلی حالت میں لوٹ جاؤ، پھر وہ پہلی حالت میں لوٹ جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو جو ہے وہ پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہوگا، یعنی اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کھالیں بھی سٹریچ ہو جائیں گی، کیونکہ کھال میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ جتنے موٹے ہوتے ہیں کھال بھی اتنی پھیلتی جاتی ہے۔ تو جہنم میں جل جل کے لوگ اتنے موٹے ہو جائیں گے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جلی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ پھول جاتی ہے۔ جلی ہوئی چیز پھولتی ہے نا، اور گردنیں بھی اتنی موٹی ہوں گی کہ پھر ان کی کھال جو ہے اس کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک ایک داڑھ پہاڑ جتنی ہوگی۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا اور موٹا انسان ہو جائے گا تاکہ سزا بھی زیادہ ملے، کیونکہ چھوٹے سے
انسان کے لیے سزا برداشت کرنا ویسے ممکن نہیں، لہٰذا انسانوں کے اندر قوت اتنی رکھ دی جائے گی کہ وہ سزا کا مزہ چکھتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے کم عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوں میں صرف 2 چنگاریاں ہوں گی۔ چنگاریوں کی شدت دیکھیے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ کبھی آپ نے دنیا کی کسی چنگاری سے ہانڈی نہیں پکائی؟ دیکھی ہے پکتی ہوئی ہانڈی؟ نہیں، کھانا نہیں پکا سکتے دنیا کی چنگاری سے۔ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا کوئلہ دیکھتا ہوا جو اڑتا ہے، ایسے اڑ جاتا ہے۔ صرف سپارک جو ہے، چنگاری صرف پاؤں کی تلی کے اندر ہوگی اور اس کی اتنی شدید ہیٹ ہوگی کہ ٹانگوں کے اندر سے، جسم کے اندر سے دماغ تک ہیٹ جائے گی۔ دماغ جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جہنم کے سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر زیادہ کیا ہوگا، اور پھر کس طرح بدل بدل کے کھالیں رکھی جائیں گی۔ یہ سب کس کا حال ہوگا؟ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اور پیچھے کون سی آیات گزری ہیں؟ کس کس عمل کی بات ہو رہی ہے؟ حسد کی بات ہو رہی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ساری نیکیاں ختم کر کے اسے آگ تک پہنچائے گی۔ دنیا میں بھی حسد والا حسد کی آگ میں جلتا ہے، جلن ہوتی ہے نا حاسد کو۔ جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کے اندر ایک جلن بڑکتی ہے، پھر وہ کبھی منہ سے نکلتی ہے، کبھی رویے سے، اور پھر بخل اور جبت اور طاغوت پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ خاص طور پر ان خرابیوں کا ذکر جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے کیا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے آگ میں انسانوں کو جلایا جائے گا۔ اگر ان خرابیوں کو اپنے سے دور نہ کیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آگ کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔